अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और हफ्ते के रोज़ हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत मुखालिफ इत्तफाक के बाद आज जो एक प्रपोजल था पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक, उसके ऊपर नून लीग ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और गौर करना था कि इसके ऊपर आया अमल हो भी सकता है या नहीं, या किस तरह से 2-3 ऑप्शंस डिस्कस करनी थी अमल हो पाए। खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ ने लंदन से हामी भर दी है, तहरीक अदम एतमाद के लिए गो अहेड दे दिया है कि जी तहरीक अदम एतमाद ले आए। लेकिन इसके ऊपर भी गौर हो रहा था कि क्या ये लॉन्ग मार्च से पहले लाई जाए, क्या लॉन्ग मार्च के बाद हो, क्या वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली होगी। इसके ऊपर बताया जा रहा है कि गौर हुआ है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़ को टटोला गया है। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला है, क्या इस वक्त वो दुरुस्त फैसला है? और अगर ये लोग मूव करते हैं तो क्या कामयाब भी होगी अपोजिशन? इसके ऊपर जरा अपने एनालिस्ट की राय जानते हैं। बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा ये कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, 1 से 10 तक रेट करने, 10 बीइंग द हाईएस्ट। हमें ज्वाइन करें जी रीमा उमर साहबा, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और हसन निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, एक चीज़ जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत घर जाए, लेकिन ईजियर सेड देन डन। अपोजिशन के लिए भी इस बार बड़ा कड़ा इम्तिहान है, स्टेक्स बड़े हाई हैं। क्या आपको लगता है जो 2 से 3 ऑप्शंस गौर हो रही हैं, सियासी तौर पर अगर देखें इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए, कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है और क्या इम्कानात लग रहे हैं आपको? देखिए जी, ज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जो अपोजिशन की दोनों पार्टियां हैं उनका इत्तेफाक हो गया और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो मैं 5 नंबर दूंगा फिलहाल। आने वाले दिनों में शायद ये नंबर बढ़ जाएं, ठीक है, क्योंकि जो माजी की रवायत है उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सारी सियासी पार्टियां भी शामिल थी, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुई थी। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस का कामयाब होना कोई इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और हुकूमत होती है, एक तरफ हुकूमत की पूरी माइट होती है, तो इसलिए मैं 5 नंबर दूंगा। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं, जो पॉसिबिलिटीज़ पे गौर ये लोग कर रहे हैं, ये भी सोचा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ लाएं या स्पीकर कौमी असम्बली। आपने बड़ी देखी हैं इससे पहले भी जो अदम एतमाद की तहरीक रही हैं तारीख में। इस वक्त के लिए आपको क्या लगता है, क्या लानी भी चाहिए? क्या किसके खिलाफ लाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ऑपोजिशन के लिए? मेरा ख्याल है स्पीकर के खिलाफ ये पहले लाएंगे, और स्पीकर के खिलाफ चूंकि सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट इनको सूट करेगा अपोजिशन को, और इसलिए नंबर 1 तो ये करेंगे। नंबर 2, दूसरा देखें, इस वक्त शायद अपोजिशन ने ये सोचा है कि हमें कामयाबी हो या नाकामी, दोनों सूरतों में सियासी कामयाबी है। फर्ज करें ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती, कैरी नहीं भी होती, तो ये समझते हैं कि हम अगला इलेक्शन जो है उसमें फिर टफ टाइम दे लेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर इतना प्रोपेगेंडा होगा, परसेप्शन हुकूमत की इतनी खिलाफ होगी, गवर्नमेंट क्रिपल हो जाएगी। 2 महीने जो ये सारा प्रोसेस चलेगा, तो उसमें फिर आगे हुकूमत को गिराना आसान होगा। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं भट्टी साहब, सुहेल साहब, कि अगर नाकाम भी होती है तो अपोजिशन के पास कुछ लूज करने को लिए, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, आपको लगता है कि अवाम एतबार करेगी इनके दावों पे, इनके वादों पे अगले इलेक्शंस में, अगर ये नाकाम हो जाती है ये वाली अदम एतमाद की तहरीक भी? मैडम शेख, सबसे पहले तो मेरा 0 नंबर लिखें, माइनस ना लिखें, 0 लिख लें। ठीक है। 0 क्यों? लॉन्ग मार्च इकट्ठे नहीं, इस्तीफे इकट्ठे नहीं, अदम एतमाद किसके खिलाफ मुत्तफिक नहीं, PDM का प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन वाला प्लेटफार्म मुत्तफिक नहीं। मैडम शेख, 4.25 सालों की अपोजिशन की कारकर्दगी को देखें, या आसान उर्दू में कहें कि अपनी अपोजिशन को देखें, इस मौजूदा को, तो लगता है कोई मिजाहिया फिल्म चल रही है, कॉमेडी फिल्म चल रही है। अपोजिशन की बढ़कें, और अपोजिशन की बढ़कें सुने तो मरहूम सुल्तान राय याद आ जाते हैं, परफॉर्मेंस देखें तो मरहूम रंगीला, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, मरहूम रंगीला याद आ जाते हैं। 4.25 सालों में यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के अलावा क्या इन्होंने तीर मारा है? सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद, या कोई हुकूमती बिल या हुकूमती कवानीन
اکثریت میں ہو کر یہ اقلیت میں بدل جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. اکٹھے یہ نہیں ہیں, ایک دوسرے پر ان اعتماد نہیں ہے, کوئی مشترکہ پلان یا منصوبہ نہیں ہے. دو شاہی خاندانوں کی یرغمال یہ اپوزیشن کبھی ایک بات پر متفق نہیں ہوتی, کوئی ایک رستہ نہیں, کوئی ایک منزل نہیں. میڈم شیخ سب کے سب آج بھی اپنے اپنے جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں, سب کے سب آج بھی اپنے اپنے داؤ میں لگے ہوئے ہیں, سب کے سب آج بھی اپنے اپنے مفادات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جب وقت کارکردگی آتا ہے میڈم شیخ تو اپوزیشن کے ایم این ایز بیمار پڑ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اپوزیشن کے سینیٹرز غیر حاضر ہو جاتے ہیں. جب وقت کارکردگی آتا ہے شہباز شریف قومی اسمبلی میں نظر نہیں آتے, یوسفزئی گیلانی سینٹ میں نہیں پہنچ پاتے, کبھی ان کو ٹیلی فونز ہرا دیتے ہیں, کبھی یہ خود ایک دوسرے کو جڑیں کاٹتے ہیں, کبھی زرداری صاحب کہتے ہیں نواز شریف سانو کلیاں نو نہ مرواؤ, واپس آؤ اور انقلاب نو لیڈ کرو, کبھی خواجہ آصف کہتے ہیں زرداری صاحب نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, کبھی لیگ والے کہتے ہیں پی پی نے ڈیل کر لی, کبھی بلاول کہتے ہیں ہم نے ڈیل نہیں کی, ڈیل کرنے والے لندن میں ہیں. تو پہلی بات ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ یہ کسی کے خلاف عدم اعتماد لائیں کیونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے, سکت بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد لا سکیں. اچھا ریما, بھٹی صاحب کہتے ہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے لوگ ان کو, اور وقت بھی نہیں ہے ایسا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی شکریہ لینا. اگر یہ وقت نہیں ہے تو کب وقت ہے؟ کیونکہ اگر آپ اپوزیشن پارٹیز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, وہ کس طرح گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ فری ہوگا, فیئر ہوگا, طاقتور حلقے جو ہیں وہ ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ان کے پاس میرا خیال ہے ایک طریقہ ہے انشور کرنے کا کہ اگلا الیکشن جو فری اور فیئر ہے وہ ہو. لیکن جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. جو تاریخ آپ دیکھیں وہ زیادہ آپ کو اعتماد نہیں دلاتی اپوزیشن پارٹیز کے اوپر. مطلب نو کانفیڈنس موشن تو آپ چھوڑ دیں, جو پارلیمنٹ میں ایک اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے قانون سازی کے اوپر, وہ بھی اپوزیشن نے صحیح طرح نہیں نبھایا. تو اپوزیشن کا اس طرح سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے میرا خیال ہے وہ تو آلریڈی ہے. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, نو کانفیڈنس موشن یا حکومت کو گھر بھیجنا, یہ صرف اپوزیشن پارٹیز نے آپس میں تو طے نہیں کرنا. وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. ساری اپوزیشن پارٹیز کا ایک پیج پہ ہونا, اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز ہو بھی جائیں ان کے ممبرز کا ایک پیج پہ ہونا, پھر جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کا کچھ لوگوں کا اسی پیج پہ ہونا, یہ خود سے بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اور طاقتور حلقے ہیں, وہ کس طرف ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی علینا, آگے کیا ہوگا, میں تو یہ بھی میرے لیے بہت سے سوالات ہیں. آپ نو کانفیڈنس موشن سکسیڈ بھی آپ کا ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف, پھر آپ کیا کریں گے, کس کو کیا ملے گا, کون سا پورٹ فولیو ملے گا, چیف منسٹرز کون ہوں گے, پرائم منسٹر کون ہوں گے. تو یہ بہت, کیا آپ ارلی الیکشن کال کریں گے یا الیکشنز اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. اپوزیشن کو شاید سوٹ کرے کہ ارلی الیکشن ہو, کیونکہ اگر 1.5 سال آپ نے کوئی انٹرم گورنمنٹ ہی بنانی ہے اس طرح کی, تو آپ پہ سارا جو ملبہ اس حکومت کی پرفارمنس پہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ بہت کمپلیکس ایک سچویشن ہے اور بہت فلوئڈ ہے. تو میں اس میں کوئی آپشن نہیں لوں گی. آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا کہاں الائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی نمبرز نہیں دے رہی ہیں لیکن آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. سوالات یقیناً حسن صاحب بہت سارے ہیں, لیکن جیسے دعوے کرتی ہے اپوزیشن, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بات ہو سکے کہ قدم بڑھاؤ اپوزیشن, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمام فریقین آ جائیں آن بورڈ؟ وہ نواز شریف کا بڑا مشہور جملہ ہے, ایک آدھی جملہ مشہور ہے ان کا, کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو قدم بڑھاؤ کا حال ہے. باقی آپ نے ابھی کہا ون ون, یہ وہ پتہ نہیں آپ نے کس نے کہا ون ون سچویشن, تو یہ لوز سچویشن بھی نہیں ہے. ون ون تو بہت دور کی بات ہے. اپوزیشن کے لیے میرا ایک ہمدردانہ مشورہ ہے کہ اپنے منہ سے بڑا نوالا لینے سے گریز کریں. اچھا, اور اگر بہت شوق ہے, ہوتا ہے نا بعض اوقات, تو کسی لاوارث کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے اپنی مہم جوئی کا, اپنی پریزنس شو کرنے کا شوق پورا کر لیں. اور میرے اس جملے میں لاوارث کو انورٹڈ کاماز میں رکھیں. سمجھ گئے؟ بس آئی ایم تھرو.
سر آپ حکومت کو لاوارث کہہ رہے ہیں؟ ڈوز دی ہے بھٹی صاحب نے اور نہیں بھائی، میں نے کہا کسی لاوارث کو. ریما نے اپنے انداز میں وہ بات کی ہے، میں نے اپنے انداز میں وہ بات کی ہے، اور جو کچھ آپ کو جو تفصیلات. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لاوارث کہہ کس کو رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں تھوڑا سا. اچھا او بھائی، حکومت لاوارث نہیں ہے. نہیں، کافی ہو گیا نا، حکومت لاوارث نہیں ہے. اللہ کے بعد کون وارث ہوتا ہے؟ بس کافی ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب حسن صاحب کہتے ہیں حکومت لاوارث نہیں ہے، ون ون سچویشن والی کوئی بات نہیں ہے. مشورہ دیے نہ کریں یہ اپنے ساتھ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تاثر یہ نہیں ہے کہ اس نے حکومت کو چھوڑ دیا ہے یا اس نے حکومت کو اپنے پہ چھوڑ دیا ہے یا اپوزیشن کی حمایت کر دی ہے. اور اگر وہ نیوٹرل ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ، تو ان کی نیوٹرلٹی بھی ود دا ٹلٹ ٹورڈز گورنمنٹ ہے. اور وہ گورنمنٹ کو ابھی تک ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ وہ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہوں. تو پھر سر ون ون کیسے ہوئی؟ میڈم شیخ، پھر تو حسن صاحب کا بالکل کامنٹ جائز ہوا. پھر اپوزیشن کے لیے ون ون کیسے؟ جی بالکل جائز ہے. ارے اپوزیشن اس لیے دیکھیں، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ بعد میں ہمیں سپورٹ ملے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ایک سچویشن بنے گی تو کچھ کرنا بہتر ہے. اپوزیشن کی شاید یہ رائے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، میرے چہیتے میرے پیارے سہیل بھائی نے پورا فکرہ نہیں بولا. پورا فکرہ ہے کہ تمام تر ترلے منتوں، پاؤں پڑنے اور بڑکے مارنے کے باوجود ابھی تک پوزیشن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور ابھی تک اس کا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کے سر سے نہیں ہٹا. تو دکھ تو یہی ہے، تکلیف بھی یہی ہے. اور اصل حسن نثار صاحب نے کہا ہے لاوارث انورٹڈ کاماز میں، تو ابھی تک تو سب سے پہلے یہ اتفاق کریں کہ لاوارث وہ کون ہے. ایک فلم بھی تھی بڑی ہٹ فلم لاوارث، وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد کسی لاوارث کے خلاف مہم جوئی کر لیں. علینا، لاوارث تو پھر یہ کون ہے؟ لیکن مجھے جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، آپ جن کو الیکٹ کرتے ہیں، اس میں یہ طاقتور حلقے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کس کے سر پہ ہے، کس کے سر پہ نہیں ہے. تو لاوارث تو ہم ہوئے نا، کیونکہ ہمارا ایک رائٹ ہے ووٹ کرنے کا، اور وہ بھی پاور میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اور ہر سال بعد میں ریما صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، متفق ہوں، مکمل ہماری بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ پاورفل حلقے، طاقتور حلقے، خلائی مخلوق کس کے ساتھ ہیں. کاش یہ نہ ہوتا اور اس طرح کی پولیٹیکل انسرٹنٹی پاکستان میں نہ ہوتی. میڈم شیخ ریما صاحبہ کے ساتھ متفق ہوں، مگر حکومت اور اپوزیشن سے بھی درخواست کریں کہ یہ ہاتھوں سے نکلیں، یہ عوام کی طرف آئیں، جن سے ووٹ لیتے ہیں ان کی طاقت کو اصل طاقت محسوس کریں اور ان کے مسائل حل کرائیں، بجائے وہ ہاتھ کے چکر میں. ان کے ساتھ جب ہاتھ ہوتا ہے پھر روتے روتے آتے ہیں، پھر دوبارہ نئے سرے سے ہاتھ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا آسان ہوتا بھٹی صاحب. اب میں نے آپ کے ساتھ متفق کیا ہے، آپ نے مشکل رستہ چن لیا ہے، میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں ریما صاحبہ بتائیں؟ میں تو یہی کر سکتا ہوں. لیکن اس میں مشکل کیا ہے ریما؟ اپوزیشن کیوں نہیں کر سکتی ایسا؟ دعوے تو کرتے ہیں نا، دعوے تو کرتے ہیں، کر کیوں نہیں سکتے ایسے ریما؟ علینا، کھل کے بات کر سکتے ہیں مس شو پہ کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس طرح وہ کاروائی کس طرح کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں، کس طرح آپ ان نیچرل الائنسز بناتے ہیں حکومت کی، اپنی پسند کی حکومت کو طاقت میں لانے کے لیے. آپ کس طرح میڈیا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح مختلف قوانین جو ملک کے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. یہ سب ہماری ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پہ مل جائیں گی، آپ کو رپورٹس مل جائیں گی انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان کی. تو اس طرح آسان نہیں ہوتا کہ لوگ جو بھٹی صاحب آپ سے اتفاق کر رہے تھے، میں پوچھنا چاہتی ہوں اس پہ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ اس کو خوف ہے.
نہیں میڈم شیخ، میں بالکل ریما صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں اتنی بات کا، لیکن میرا پھر آگے آرگیومنٹ وہی شروع ہو جاتا ہے کہ میرا پھر آگے آرگیومنٹ وہی شروع ہو جاتا ہے کہ ریما صاحبہ نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو بھی تو کبھی مشورہ دیں کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے بچے، پالے بچے نپل منہ سے ہٹا دو، پالے بچے فیڈر آپ بنانا چھوڑ دو، کوئی خشک خوراک کھانا چھوڑ دو، ہر وقت فیڈروں کے چکر میں پڑے رہتے ہو، تو ان کو بھی تو کوئی سکھاؤ خدا کے لیے، ان کو بھی کہو اب کھڑے ہونے کا وقت ہو جاؤ۔ اچھا جی، ہم آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد ہم ایشو ہے جی جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اپوزیشن کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے اوپر ہمارے اینالسٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جہاں اس سے متعلق بڑی ان ڈیپتھ مختلف آراء رکھتے ہیں، وہاں ہمارے دو اینالسٹ اس کو ریٹ نہیں کرتے، بھٹی صاحب نے 0 دیا ہے اور سہیل صاحب 5 نمبر دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا ہوتا کیا ہے۔ لیکن بھٹی صاحب اور حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالکل اپوزیشن کو مشورہ نہ کرے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مارے، حکومت بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ اپوزیشن جہاں تیار ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے اوپر تجزیے تبصرے بھی لیے، سچویشن کو انالائز کیا، وہاں حکومت نے بھی آج اپنی کچھ حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ فاروق حبیب پی ٹی آئی کی سی کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں کہ پارٹی کے کارکنان ایک سکیڈول تیار کریں، وزیر اعظم خود عوام میں جائیں گے، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کریں گے اور عوام کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کریں گے۔ اب جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز کے لیے تیاری ہے حکومت کی بھی، وہاں یہ بڑا اہم کہ جو حکومت نے پچھلے 3-3.5 سال میں کیا ہے، حکومت موجودہ کارکردگی کے ساتھ عوامی رابطہ مہم کرے گی تو یہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں، یہی اپنے اینالسٹ سے پوچھیں گے کہ موجودہ کارکردگی کے ساتھ عوامی رابطہ مہم حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سہیل صاحب، آپ کا تجزیہ اس کے اوپر سب سے پہلے جاننا چاہوں گی۔ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ یہ بڑے اجتماعات کرنے جا رہے ہیں، عوام کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں گے اور ان سے رابطہ کریں گے اور ان کے درمیان جائیں گے۔ اپوزیشن اس کو بڑے آڑے ہاتھوں بھی لے رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیسا موو ہے پی ٹی آئی کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ جس وقت اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہوگی، حکومت بھی اسی وقت ہی کر رہے، اس سے سیاسی فضا زیادہ گرم ہو جائے گی اور حکومت کو زیادہ سیاسی فضا کی گرمی سوٹ نہیں کرتی۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی فضا کو ٹھنڈا رکھے اور صرف اپنے ڈیلیورنس پر اور پرفارمنس پر زور دے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جلسے کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی عوامی اجتماعات کرنے کی، آپ کے اپنے اقدامات جو ہوتے ہیں وہی دراصل جلسوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کی حکمت عملی کوئی سوٹ کرے گی کہ ایک طرف اپوزیشن باہر نکلی ہوگی، دوسری طرف حکومت باہر نکلی ہوگی، کسی جگہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس سے ٹینشن بھی بڑھے گی اور اس کا الٹیمیٹ نقصان پھر حکومت کو ہی ہوتا ہے۔ اچھا سر، ویسے ایک وزیر اعظم کا ہمیشہ سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ تاثر رہا ہے کہ شاید جو کارکردگی ہے حکومتی جو ملک کے لیے کیا ہے وہ صحیح طرح سے عوام تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا، تو اب جب الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عوام کو اس وقت بتانا یہ بڑا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر، ایکشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی کرتے ہیں، جو عملی اقدامات ہوتے ہیں، ان کی تشہیر، ان اقدامات کی کتنے کہ وہ پریکٹیکیبل ہیں اور کتنا اس کا تشہیر ہوتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ شاید ان کے اقدامات کی تشہیر نہیں ہوئی، ان کے ہر قدم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے یا نیگیٹو امپیکٹ ہے یہ تو ظاہر ہے لوگ ہی بتائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہے یا لوگوں تک اس کی پہنچ نہیں ہے۔ حسن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ سہیل صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے وہ ایکشنز کیے کہ اب وہ عوام میں جائے گی، ان کو پازیٹیو رسپانس ملے گا؟ یار گوروں کا محاورہ ہے، گوروں پہ ہی سوٹ کرتا ہے، ہماری دنیا تھوڑی مختلف ہے۔ یہ دیکھو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ پروٹین وائز یہ وہ بطخ اور مرغی کے انڈے میں فرق نہیں ہے، فرق ہے تو صرف اتنا کہ مرغی شور بہت مچاتی ہے، بطخ لدڑ سی ہوتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے انڈے وہ گھاس نہیں ڈالتا۔
سو یہ ایکشن والی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم وی آر اے ڈفرینٹ سوسائٹی. جب ہم ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈیموکریسی وغیرہ، مجھے ہنسی آتی ہے. ایک ایسا ملک جس کے عوام ہے ہی نہیں. دے آر ناٹ سٹیزنس. آل آف اس نو. شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے. یہ سبجیکٹس ہیں. اشرافیہ بدماشیہ ہے، اور بدماشیہ گالی نہیں ہے. جس کا معاش بد ہوگا وہ بدماش ہوگا. اچھا خیر بات پہ آتے ہیں. دیکھو رابطہ کبھی بیکار نہیں جاتا زندگی میں. یہ بنیادی اصول، حالات جیسے بھی ہوں. میرا اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ABCD کے ساتھ ہیں جانا، وہ تھوڑا اس سے بہتری آتی ہے. اور عمران کی یہ بات 100% درست ہے کہ حکومت ایک محاذ پہ بری طرح پٹ رہی ہے، اور وہ ہے وہ آج تک بتا نہیں پائے کہ جب یہ آئے صورتحال کیا تھی، اب کیا ہے، اور اگر بگڑ رہی ہے تو کیوں بگڑ رہی ہے. 3-4 موٹی باتیں ہیں مکمل طور پہ. اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی، اس کی ذمہ داری پیچھے جاتی ہے. ان کا اصل فیلئر یہ ہے جو عمران کہتا ہے، لیکن کرتے برتے یہ کچھ نہیں. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کرتے. اچھا فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کا میرے پاس سادہ جواب یہ ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسد عمر، شفقت محمود، فروخ حبیب بہت ہی سائنٹیفک انداز میں شدید محنت کر رہے ہیں، اور نہ سائنٹیفک اپروچ بیکار جاتی ہے نہ شدید محنت. اللہ جانے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ جتنی تم نے صحیح کی اتنا تو بہتری آئے گی. کتنی آتی ہے اس تفصیل میں نہیں جاتا. آپ نے کہا فائدہ یقیناً ہوگا. کتنا ہوتا ہے دیٹ آئی ڈونٹ نو. یقیناً ہوگا. سہیل صاحب کہتے ہیں ایکشن صحیح طرح سے بتائے بھی نہیں. 100% ہوگا بھی بتا دیا انہوں نے. کہا یہ انگریزی کے محاورے فطرت کے خلاف ہے. انگریزی کے محاورے بھائی آپ دشمن کے گھر بھی جب تشہیر کرنی پڑتی چلے جاتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. ذرا سہیل صاحب کی مختلف اپروچ ہے نا. میں چاہتی ہوں ذرا میں پوچھ لوں. اور یہ ہوتا تو دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا. سہیل صاحب سے کلیئر کریں. بات سنیں، ملٹی نیشنلز اربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں اشتہار بازی پہ. یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یہ محاورے. یہ تو ویسٹ میں بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بات میں آپ کی وزن ہے. بات میں آپ کی وزن ہے حسن صاحب. اسی لیے میں چاہتی ہوں سہیل صاحب اس کا جواب دیں. الیکشنز وغیرہ کی بات دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے امریکن پالیٹکس میں خربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جو تشہیر ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں سچ کا ایک ہی تھپیڑا یا سچ کی ایک ہی بات. سوال یہ ہے کہ اگر مہنگائی ختم نہ ہو 100 یہ تشہیر کرتے رہے، لوگوں کے مسائل ٹھیک نہ ہو یہ 100 تقریریں کرتے رہے، 100 پبلک ریلیشنز کی ایکسرسائز کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب بھی ہر روز عمران خان صاحب ہر روز ایک تقریر کرتے ہیں، ہر روز اخبار کی لیڈ چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کیونکہ اثر یہ ہے کہ لوگ اصل بات دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے، کیا لوگوں کی زندگیوں پہ کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایکشن حسن صاحب بات بالکل یہ بھی بالکل صحیح ہے. اچھا ایک بات سن لیں بجاتے رہے حسن صاحب، آپ ڈھول بجاتے رہے 30 سیکنڈ کا وقت ڈھول بجاتے رہے ڈھول بجاتے رہے. ہاں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے متھ بسٹر. سن لیں بھائی، ایک کتاب ہے متھ بسٹر، بہت مشہور ہے. 2 PhDs، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، اس نے لکھی ہے. کوئی کریم دنیا کی رنگ گورا نہیں کرتی. پاکستان جیسے بھوکے ننگے ملک میں اربوں کے حساب سے بکتی ہے وہ. لوگ کہتے ہیں سر میں یہ مالش کرو، اس کا فائدہ 0 ہے، لیکن متھ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. پروپیگنڈا بہت بھیانک چیز ہے. اور ایک اور بات، ہمارے جیسے معاشروں میں جب کوئی کسی کے پاس چل کے جاتا ہے وہ تھوڑی تھوئنگ ہوتی ہے. میں نے تو پہلے عرض کیا، میں جزوی طور پہ سہیل وڑائچ صاحب سے ایگری کر رہا ہوں. ایکشنز کی ایک اپنی اہمیت ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک، آئی ڈونٹ نو، میں 100% غلط ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ہوتا نہیں. آپ اپنے بدترین حریف یا دشمن کے گھر پہ بھی چلے جاتے ہو تو اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. کو بہت ہی کو قتلوں کا بیر نہ ہو، واقعی ٹھیک ہے، تو فرق پڑے گا. چاہے 5% بہتری آئے گی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آئے گی
مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, 2 رائے آ رہی ہے میرے پاس. صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, حسن نثار صاحب کہتے ہیں بالکل فائدہ ہوگا, ریما عمر صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد جانیے. حکومت نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور موجودہ کارکردگی سے متعلق عوام کے پاس جائیں گے. اب اپوزیشن اس کو آرے ہاتھوں بھی لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں 3-3.5 سال میں, کیا عوام کے پاس لے کے جائیں گے, کیا کریں گے؟ ہمارے جو سیاسی پنڈت ہیں سہیل وڑائچ صاحب اور حسن نثار صاحب اس سے متعلق 2 رائے رکھتے ہیں. سہیل صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور خاص کر حکومت کو اس وقت جب اپوزیشن بھی سڑکوں پر نکلی ہوگی اس کا نقصان ہوگا. حسن نثار صاحب سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے, اس سے فائدہ ہی ہوگا. ریما عمر صاحبہ آپ کی کیا اپروچ ہے اس کے اوپر؟ کیا عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ درست ہے یا یہ مزید بگاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ علینا, میں حسن صاحب سہیل صاحب دونوں کی کچھ باتوں سے اگری کرتی ہوں اور میرا اس پہ اپنا بھی ایک موقف ہے. حسن صاحب میرا خیال ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی عوام سے رابطہ پولیٹیکل پارٹیز کا بیکار نہیں جاتا. میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت اہم ہے, صرف الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے, تھرو آؤٹ ہونی چاہیے, اور اس سے یہ بہتری کی طرف ہی چیزیں لے کے جا سکتی ہے. میں اس کو کہوں گی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد اس کے تھرو یہ ہے کہ آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کمال کیا ہے پچھلے 3-3.5 سال میں, وہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ حکومت ایک چیز کر پائی ہے جو وہ ہے پروپیگینڈا. یہ چلتا ہی, یہ حکومت چل ہی پروپیگینڈا مشینری پہ رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر منسٹری کے سپوکس پرسنز ہیں, ان سپوکس پرسنز کے بھی سپوکس پرسنز ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. لیکن یہ اب کام نہیں کر رہا, کیونکہ جو سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی لوگوں کے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ آپ پروپیگینڈا سے انہیں کور نہیں کر سکتے. حسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی ہر سپیچ میں ہوتا ہے, یہ تو ہر منسٹر کی ہر سپیچ میں ہوتا ہے. اس حکومت میں جو بھی برا ہو رہا ہے آپ پرانی حکومتوں پہ, پچھلی حکومتوں پہ ہی بلیم ڈالتے ہیں. تو اگر اب عمران خان صاحب نے یہی بات پھر سے کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم وہ لوگوں کو جا کے کیا بتائیں گے کہ جو شوپ نوڈلز ہیں وہ سستے ہو گئے ہیں, پریزاد جو ہے وہ نوکریاں بانٹ رہا ہے, اس لیے خوشحالی ہے. مطلب کچھ ہے نہیں آپ کے پاس دکھانے کے لیے. اور پروپیگینڈا بھی دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے آپ نے جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو صحیح طرح لوگوں کو دکھانا, دوسرا ہوتا ہے بلیٹنٹ نیکڈ پروپیگینڈا. یہ حکومت تو نیکڈ پروپیگینڈا پہ اتر آئی ہے, اور میں نہیں چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب عوام کے ساتھ پھر سے وہی کریں, کیونکہ یہ ریپیٹیٹو ہو گیا ہے. علینا, پی آر ایکسرسائز صرف نہیں ہوتی حکمرانی, کچھ اس میں. آپ کو نہیں لگتا اس کا فائدہ ہوگا؟ نوڈلز بے شک سستے ہو گئے ہو لیکن بھٹی صاحب کے بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا. بھٹی صاحب جی اچھا, پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے زیادہ نہیں ہوگا. بھٹی صاحب نوڈل سستے ہو گئے لیکن آپ کے بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا. بتائیں کیا کہیں گے وزیر اعظم عوام سے؟ عوام بیچارے تو مہنگائی کے ستائے میں. شکریہ میڈم شیخ, مجھے میرے بچے اور میرا دودھ یاد دلانے کا اللہ آپ کو خوش رکھے. میڈم شیخ, اس سوال پر آنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوتھا کرونا کی لہر چل رہی ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنی شادی کینسل کر دی, بورس جانسن نے وہ 2-3 تقریبات کی اور اس کے بعد اس کو جو 4 معاونین اس کے مستعفی ہو چکے ہیں اور اس کو جو قوم سے معافی بھی مانگ چکا ہے. تو یہ پتہ نہیں حکومت اور اپوزیشن اتنی بحث کیوں ہے کہ اس میں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ان کو جلسوں کا شوق ہی پورا نہیں ہوتا. لیکن چلو میڈم شیخ, وہ جیسے حسن نثار صاحب نے کہا وہ چیزیں ہمارے معاشرے پر اپلائی نہیں ہوتی. میں اس سوال پہ آتا ہوں, یہ پروپیگنڈا کتنی ظالم چیز ہے. یہ حکومت اور یہ جو حکومت ہے یہ دھاندلی زدہ ہے. یہ جو سارا کچھ ہے سیٹ اپ یہ دھاندلی زدہ ہے. ایک بھی دھاندلی کا ثبوت کسی عدالت ٹریبیونل میں حکومت نہیں, اپوزیشن نہیں پیش کر سکی. لیکن الحمدللہ سچ ہو گیا نا, ہم سارے مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالانکہ فافن کی رپورٹ پڑھ لیں, یورپی مبصرین کی رپورٹ پڑھ لیں, کسی دن ڈسکس کر لیں گے. دوسری بات ہے عمران خان کرپٹ آدمی ہے.
عمران خان نواز شریف صاحب زرداری صاحب بالکل شفاف ہیں, صحیح ہیں, ان کے بچوں کا ان کو نہیں پتا. عمران خان کرپٹ ہے, خسرو بختیار جہانگیر ترین کے پیسے اس کے جیب میں جاتے ہیں, مان لیا کہ نہیں مان لیا. اب آ جائیں اس پر, عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 3.5 سال پونے 4 سال سے حکومت عوام سے کٹی ہوئی تھی, وزیر اعظم کٹے ہوئے تھے, اب عوامی رابطہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور کون, اچھا مان لیا کچھ ایسی کارکردگی بھی ہوگی جو حکومت نہیں بتا پائی, عمران خان صاحب بتا پائیں گے. اس میں فائدہ ہے, میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے. فائدہ کیا ہوگا اس حکومت کو؟ عمران خان صاحب اور حکومت کو گراؤنڈ ریالٹیز کا علم ہو جائے گا جب وہ عوام سے جا کے رابطہ کریں گے. ہو سکتا ہے وزیر اعظم اپنے چہتوں کی سننے کی بجائے عوام کے دکھ مسائب کو ڈائریکٹ سن سکیں. ہو سکتا ہے مہنگائی, بے روزگاری, غربت کو اصل شکل میں دیکھ پائیں. ہو سکتا ہے جو 4 مرتبہ مینار پاکستان بھرنے کے پر فخر کرنے والے عمران خان کو اس مرتبہ اپنی مقبولیت اگر ان کی زیادہ ہو گئی تو ان کی خوش نصیبی ہے, کم ہوئی تو وہ دیکھ پائیں گے, یہ بھی فائدہ ہے. اور آپ نے کہا نا کہ یہ اس پی ٹی آئی پراپیگنڈا پہ ریما صاحبہ کے ساتھ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت سارے ترجمان ہے پراپیگنڈا, لیکن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آ کر پہ دینا چاہوں گا. کراچی کا K4 تھا ایک منصوبہ پانی کا, اور وہ 65 کروڑ گیلن پانی پہنچانا تھا کراچی کے شہریوں کو. 15 سال 13 ارب اور غلط کنسلٹنٹ کر کے تو 15 سال ضائع کر دیے 13 ارب. اس حکومت نے پہلی مرتبہ وہ 65 کروڑ یہ جو پروجیکٹ واپڈا کو دے دیا, اور اب 26 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کا PC1 تیار ہو چکا ہے, اور حکومت جو ہے ساری فنڈنگ کر رہی ہے, لیکن یہ نہیں بتا پا رہے. آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے کی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی نہیں کر پائے. پتہ ہے ویسے ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کی جو گراؤنڈ ریالٹیز والی بات ہے نا سر, یہ میں لے کے جانا چاہتی ہوں سہیل ولایت صاحب کے ساتھ. سہیل صاحب, عوامی رابطہ مہم, عوام سے رابطہ, بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلے گا. سر بڑے جلسے کور کیے ہیں جب پہلے بھی ان لوگوں کے ہو رہے تھے, پہلے آپ بھی خود اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر رہے تھے. سر وہ جو ماحول بنتا ہے ایک جلسے جلوسوں کا, اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کا یا عوام سے رابطے کا کہیں عنصر موجود ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو بڑے کلیئر ہوں, ایسی مسموم فضا میں جس میں اپوزیشن نکلی ہوگی, حکومت کا نکلنا اس سے تصادم کی طرف بات پڑے گی. نمبر 2, ایکشن سے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. حکومت تشہیر خود بخود ہو جاتی ہے جب لوگوں تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت تضییع اوقات وقت ضائع کرے گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے ایکشن لے, لیجسلیشن کرے, عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات لے, بجائے اس کے کہ IMF سے خفیہ معاہدے کرے, اور ان معاہدوں کے تحت جو ساورن ملک ہے اس کو ایک غلام ملک بنا دیں. یہ کرنے کی بجائے آپ ایسے کام کریں جس سے لوگ آپ کو سراہیں, ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ کم ہو, لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم ہو. یہ ہے وہ کام کرنے والے, بجائے اس کے جلسہ جلوس تو ہر روز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کوئی ایک دن ایسا نہیں جس دن تقریر نہیں کرتے, بلکہ ہی اسپیکس ٹو مچ. عام طور پر پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اتنا نہیں بولتے جتنا پرائم منسٹر بولتے ہیں. سر لیکن وہ تاثر جا رہا ہے نا ایسا کہ جیسے الیکشن موڈ میں اب انٹر ہونے لگے. یہ میں لے کے جاتی ہوں آگے. میرا خیال ہے کہ الیکشن موڈ, الیکشن موڈ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو ابھی سے الیکشن موڈ 1.5 سال رہتا ہے. 1.5 سال پہلے سے آپ اس موڈ میں اگر چلے جائیں گے تو 1.5 سال اس کو مینٹین کیسے کریں گے, اس ٹیمپو کو کتنی دیر تک آپ برقرار رکھیں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے بھٹی صاحب. لیکن یہ جو سہیل صاحب نے ابھی کہا, کہتے ہیں کہ ویسے تو خطابات روز کرتے ہیں وزیر اعظم, جب بھی عوام سے انٹریکشن چاہیں ہو جاتا ہے, ایسی کوئی قباحت نہیں ہے اس میں, تو ایک باقاعدہ یوں جلسے جلوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا زیادہ؟ میڈم شیخ میں ایگری کرتا ہوں سہیل صاحب سے کہ کوئی بھی کسی بھی وزیر اعظم کو اتنا نہیں بولنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو روزانہ تقریر, روزانہ خطابات, اپنی آواز اتنی پسند نہیں ہونی چاہیے کہ روزانہ وہی سنیں, اور پھر وہ اسپیچ رائٹر بھی نہ بدلے, ایک طرح کی گھسی پٹی تقریر, وہی جملے, وہی سارا.
माई बेस्ट फ्रेंड या थर्स्टी करो का मजमून आप रोजाना सुनाएं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का भी तो मैडम शेख हाल देखे ना, वही माई बेस्ट फ्रेंड और वही माई थर्स्टी करो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी चल रहा है। तो वजीर आजम ने कहा कि जरा थर्स्टी करो का मुकाबला थर्स्टी करो से हो, बेस्ट फ्रेंड का मुकाबला बेस्ट फ्रेंड से हो, जरा आ जाए मैदान में, देखते हैं वो भी और मैं भी। तो ये अपोजिशन को भी कैटर करने के लिए, उनको भी बताने के लिए कि मैं भी आ सकता हूँ, सड़कों पे निकला तो मैं खतरनाक हो सकता हूँ। वो खतरनाक होने की पहली किस्त जारी कर रहे हैं। हट के हम्टी डम्टी टाइप कुछ नया लेके आना था, ट्विंकल ट्विंकल, उन्होंने तो ये वादा किया था वो नया लेके आएंगे कुछ। मैडम शेख, सब कुछ करने तो फिर उनमें अपोजिशन की जमात में फर्क क्या हुआ? मैं और वजीर आजम साहब जमाना कदीम के लोग हैं, हम बेस्ट फ्रेंड और थर्स्टी करो पर रुके हुए हैं, हमें हम्टी डम्टी पे ना ले जाएं, वो आप खुद करें। अच्छा, रीमा कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? कहते हैं हम ऐसे ही सही हैं, वजीर आजम जो कर रहे हैं सही हैं। अलीना एक इंडियन ओरिजिन के कनेडियन राइटर हैं, उनकी एक सेइंग है मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी विद प्रोडक्टिव मेनी पीपल आर सिंपली बिजी बीइंग बिजी। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के ऊपर ये बहुत एप्ट ठहरता है कि लगता तो है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। ठीक है जी, हसन निसार साहब। देखिए, बाजार रीमा ठीक कह रही हैं कि जी पीटीआई वाले मसलसल गुज़श्ता हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, और लेकिन भाई असल प्रॉब्लम ये है जो समझ में नहीं आ रहा किसी के, कि वो ब्लेम तो कर रहे हैं, दलाइल नहीं दे रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजाहत नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये कहना कि वो मुसलसल हुकूमत के गुज़श्ता हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये खोखली बात है। कर रहे हैं लेकिन दलील के साथ नहीं कर रहे हैं। हमारा पैनल इसके ऊपर बटा हुआ है। पीटीआई को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फायदा होगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेहतर नताइज आएंगे, ये भट्टी साहब और हसन निसार साहब कहते हैं। लेकिन सुहेल वड़ायत साहब तो इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, कहते हैं उल्टा नुकसानदेह होगा ये हुकूमत के लिए अगर वो सड़कों पर इस तरह से जाती हैं, उस माहौल में जहाँ पर अपोजिशन भी खासकर सड़कों पर निकली हो, तसादुम का भी खदशा है। रीमा गो के कुछ बातों से अग्री करती हैं हसन निसार साहब की और भट्टी साहब की, लेकिन पूरी तरह से वो अग्री नहीं करती। ऑप्शन वो वैसे हाँ कर लेती हैं, ना कर लेती हैं, कहती हैं ज़्यादा कुछ फ़ायदा होते हुए दिखाई नहीं देता। आपकी क्या राय सोशल मीडिया के ऊपर हमसे शेयर कीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।